please. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस जो हमारे ने डिस्कस किया था what is information security, the objectives of the information security, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। मैसेज ये आ रहा है। हमने पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड नॉन रेपुटेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी बंदे को रीडिंग नॉन अनऑथोराइज पर्सन को रीड एक्सेस नहीं देना, टू रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम रीड एन अनऑथोराइज पर्सन। कि एक अनऑथोराइज पर्सन को रीडिंग से आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी क्या है कि एन अनऑथोराइज पर्सन कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द डॉक्यूमेंट। वो आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं कर सकता। द थर्ड वन इज़ द अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि द रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल टू द ऑथोराइज्ड पर्सन्स। ये फिर हमने मिसालें, एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी कि डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल देखें, अब मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेक्चर्स आपको देख रहा हूँ, और एक बंदा जो है मेरे इंटरनेट को डिस्टर्ब कर दे, तो इट इज़ एन अटैक ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो लगने में तो ये आपको मामूली सी चीज़ लग रही है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस टाइप ऑफ अटैक। मैं एक मिसाल आपको दूं, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, या जिनके पेरेंट्स जो है वो डिफेंस एजेंसीज़ में है, मसलन आर्मी में है, पुलिस में है, या कहीं पर भी है, तो सबसे पहले मतलब अगर कोई रेड होता है दुश्मन के अगेंस्ट, तो वो उसके कम्युनिकेशन लिंक को जो है वो डिस्टर्ब करता है कि वो आपस में कम्युनिकेशन ना कर। अक्सर आपने देखा कि मुहर्रम के दिनों में आप देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को वो क्लोज़ कर देते हैं, इंटरनेट अलाउ नहीं करते, सॉरी, इसके अलावा इवन के मोबाइल भी कॉल भी आप नहीं कर सकते। हाँ, तो ये देखें अक्सर क्या है कि अवेलेबिलिटी आप इसकी वो ख़त्म। इसी तरह जब जंगें होती हैं, तो जंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि दुश्मन के बीच में जो है क्यों कि लीडरशिप तो कहीं बैठी होती है, मैदान में तो उसके जो सिपाही है वो लड़ रहे होते हैं। तो लीडरशिप और सिपाहियों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो दे कैन एज्यूम के वी हैव लॉस्ट द वार, और वो जो है आराम से उस जंग को हार जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो है एक वेरी सीरियस इशू है, ठीक है। अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए करीम है, तो आप अगर करीम में कहीं जाना चाहते हो, तो आपने देखे करीम ऐप को ओपन किया, उसको आप बुक कर लेते हो। लेकिन अगर करीम का सर्वर डाउन है, वो आपको अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर मजबूरन आपको कोई दूसरा देखना होगा, उसके थ्रू फिर आप जाओगे। बताना मकसद क्या है कि अवेलेबिलिटी को हम मामूली सी चीज़ कंसिडर करते हैं, लेकिन है नहीं। द फोर्थ वन इज़ द नॉन रेपुटेशन। तो नॉन रेपुटेशन क्या है कि पार्टीज़ बाद में डिनाई नहीं कर सकती कि हमने ये ट्रांजैक्शन नहीं की। मसलन मैं देखिए आपको आप मेरी एक फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस फर्म है और आप उससे कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हो और आपने आर्डर प्लेस कर दिया। अब देखिए मैं प्लेस कर दिया, अब मैं उस आर्डर को फुलफ़िल करके आपके पास सामान भेज देता हूँ। अब आपके पास आ गया, आप कहते ये आर्डर तो मैंने प्लेस ही नहीं किया। तो नॉन रिपोर्टेशन में क्या है कि एक बार आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते।
बेशक आप कंफर्मेशन आपको कह देते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। बेशक आप उसे कहते हैं कि आर्डर को आप कैंसिल कर दें, कैंसलेशन का प्रोसीजर होता है, वो सारा कुछ होता है, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं है। दूसरे साइड पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस है और मैं ये कह देता हूँ कि आपका आर्डर तो मुझे मिला ही नहीं है, तो दिस इज़ कम टू द नॉन रिपोर्टेशन। तो नॉन रिपोर्टेशन में ये है कि पार्टीज बाद में मुकर नहीं सकती कि नहीं ये काम तो हमने किया ही नहीं है। तो ये 4 जो 3 है ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 4th वन जो है नॉन रिपोर्टेशन, ये मैंने लिखा है। तो नॉर्मली इसको CIA कंसिडर करते। C कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी, F स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये फिर हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है, कि वो इसके फार्मूलेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ कि थ्रेट एनवायरनमेंट क्या है। थ्रेट एनवायरनमेंट ये है कि आपको पता हो कि मुझ पर कौन अटैक कर सकता है। एक बंदा अगर उसको ये ना पता हो कि मेरा दुश्मन कौन है तो वो फिर अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो थ्रेट एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। मसलन आपका घर है और आप कहीं जा रहे हो, तो आप लॉक यानी ताला क्यों लगाते हो? तो ताला इस वजह से आप लगाते हो कि अच्छा, आवाज़ अब आने लगी है? यस सर, अभी सही हो गया। थैंक यू सर। अच्छा वही मैं बच्चा था बैठा हुआ था तो मैंने माइक को म्यूट किया था। बहरहाल रिकॉर्डिंग में चीज़ें आ गई हैं, रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, खैर डोंट वरी अबाउट, ठीक है। अच्छा, तो थ्रेट एनवायरनमेंट में क्या है कि आप कहीं जा रहे हो और आपका ताला लगा लेते हो घर को। तो क्यों लगाते हो? आपको पता है कि कोई आएगा और चोरी कर लेगा। अगर आपके ज़माना शौक बगला गई और आप ताला ही नहीं लगाते तो जाहिर है कि फिर गलती तो आपकी है। तो सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज्यूम कर लेते हो कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाला बंदा कौन हो सकता है, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी सेटिंग कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द सिक्योरिटी गोल, यानी आप इतने मेजर्स लेते हो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्यों लेते हो? व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? तो ये हमने देखे यहाँ पर डिस्कस कर दी। हाँ, ये CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? सो कॉरपोरेशन एंड सब ग्रुप इन कॉरपोरेशन हैव द सिक्योरिटी गोल कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करें, इंटीग्रिटी को इंश्योर करें और अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर करें। अगर फॉर एग्जांपल एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, तो वो अनऑथोराइज बंदा अगर रीड करेगा तो वो आपके ख़िलाफ़ उसको यूज़ कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई बंदा चेंज कर लेता है, फोर्जरी कर लेता है, तो इट इज़ अटैक ऑन द इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी कि आपके कम्युनिकेशन लाइन को कोई बंदा डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो
fourth one is the compromises. تو compromise کیا ہے کہ ایک بندہ آپ کے اوپر اٹیک کر لیتا ہے، اب آپ کو اس سے جو نقصان ہوگا، دس از کالڈ دا کمپرومائز. یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کمپرومائز ہو گیا ہے. تو کمپرومائز کا مطلب یہاں پر ہم یہ لیتے ہیں کہ شاید آپ کا ڈیٹا کسی نے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا ہے، یا کمپرومائز کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ ایک ان آتھورائزڈ پرسن نے آپ کے ڈیٹا کو ریڈ کر لیا. یا کمپرومائز کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ڈیٹا میں کوئی چینج کر دیا. اسی طرح سے ہم یہ کمپرومائز کہتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن لائن ڈراپ ہو جاتی ہے، یعنی آپ اینڈ یوزر کو آپ کا ٹیکسٹ یا آپ کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں کمپرومائز میں آتی ہیں. تو کمپرومائز کا آسان الفاظ میں مطلب ہے اٹیک. مطلب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ واٹ یو مین بائی کمپرومائز ان دا انفارمیشن سیکورٹی، تو آپ اس کو سمپل آنسر دے سکتے ہو کہ اینی ٹائپ آف اٹیک آن یور ڈیٹا آر اے نیٹورک. The fourth one is the countermeasure. اب the way to protect yourself is known as the countermeasure. یعنی آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہو، آپ نے اس کے لیے کیا پروسیجر ایڈاپٹ کیا ہے. دس از کالڈ دا کاؤنٹر میجرس. یعنی آپ نے اس اٹیک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اسٹیپس ایڈاپٹ کیے ہیں. سو دس از کالڈ دا کاؤنٹر میجرس. یہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، لیکن یہاں پر میں نے دوبارہ بتا دیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک کیس اسٹڈی ہے اصل میں، دا TJX ڈیٹا بریچ. یہ انفیکٹ ایک کیس اسٹڈی ہے TJX کے نام سے. کمپنیز INC اس کا ایک بزنس تھا. اوور 2500 ریٹیل اسٹورز آپریٹنگ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, Canada, England, Ireland, and several other countries. They were operating over there. These companies do business under such names as TJ Maxx and Marshall. یہ مطلب اس کا نام تھا جس کے نام کے ذریعے سے یہ بزنس کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو ریٹیل اسٹور میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کو ہم اردو میں پرچون کی دکان بولتے ہیں، تو اس کے ریٹیل اسٹورز تھے. جو ڈفرنٹ ٹائپ آف گڈس کو سیل کرتی تھی. In its literature, TJX describes itself as the leading off-price retailer of apparel and home fashion in the US and worldwide. کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ کم قیمت پر امریکہ میں اور ساری دنیا میں آئٹم یا گڈس کو پرووائڈ کرتا ہے. یعنی اگر بازار میں آپ کو ایک چیز 60 کی مل رہی تھی
تو TJX وہ چیز آپ کو 50-45 میں آپ کو پرووائڈ کرتی تھی. اچھا میں دوبارہ بتا دوں کہ ایک کمپنی ہے TJ Maxx اینڈ مارشل. اس کا بزنس تھا US, کینیڈا, انگلینڈ, آئرلینڈ اینڈ ادر کنٹریز میں. پاکستان میں بھی اس طرح سے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو ہش پپیز ہے, ایپکاٹ ہے, جیز ہے, الکرم ہے, لاکانی ہے, آئیڈیاز ہے, گل احمد آئیڈیاز ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ سٹیز میں بزنس کرتی ہے ایٹ اے ٹائم. تو TJX بھی بزنس کر رہی تھی ڈفرینٹ کنٹریز میں, لیکن ساتھ ہی یہ کلیم کر رہی تھی کہ ہم کم قیمت پر آپ کو آپ کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں, اگر آپ منافع کم رکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے دوسرے سائڈ پر یہ بھی کم دیکھنا ہوگا کہ آپ کی کاسٹ یعنی آپ کے خرچے بھی کم ہوں. کیوں؟ اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں گے تو پھر تو وہ کم منافع میں یا پروفٹ میں نہیں ہو سکیں گے. مطلب کچھ سکیں. اچھا دانے کی تھی سر میں آن لائن کلاس. اچھا تو آپ اپنے خرچوں کو بھی کم کریں گے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے خرچے کم نہیں کرو گے, منافع آپ نے کم رکھا ہے, تو پھر تو وہ تاوان والی بات ایک طرح سے ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو پھر لاس میں تو اپنا بزنس نہیں چلا سکتے. چلائیں گے بھی تو 1-2 دن تک چلائیں گے, مہینے تک چلائیں گے, پھر سیورل منتھس تک تو آپ نہیں چلا سکتے, ایئرس تک. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر آپ منافع کم رکھیں گے تو خرچہ بھی آپ کم کرو گے. تو اب یہ جو پوائنٹ تھا اس نے ایک بلنڈر کیا, وہ میں آپ کو یہاں پر ڈسکرائب کروں گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا فل اوور ویو ہے, یہاں پر میں نے اسکرین میں ڈسپلے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن سے لے کر فل ڈیٹیل تک یہاں پر یہ اویلیبل ہے. اچھا, the TJX companies INC ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ڈسکوری ہوا کیا. On December 18, 2006, TJX detected suspicious software on its computer systems. انہوں نے ایک سسپیشیس کیا کہ جس کے اوپر آپ کو شک ہو, مشکوک, on their system. Call in the security expert who confirmed an intrusion and probable data loss. تو انہوں نے سیکیورٹی ایکسپرٹس کو کال کیا, انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ تو ایک انٹروژن ہے, اور اس سے آپ کا ڈیٹا لاس ہو گیا ہے, یعنی آپ کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا, نوٹیفائڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز امیڈیٹلی. انہوں نے فوراً پولیس کو رپورٹ کر دیا. اصول بھی یہی ہے کہ جب آپ کو شک ہو جاتا ہے تو فوراً پولیس کو آپ اطلاع دیں. Notified consumer only a month later to get time to fix system and to allow law enforcement agencies to investigate. انہوں نے اپنے کسٹمرز کو بتا دیا کہ ہم یہ مسئلہ حل کرتے ہیں, اور جب تک کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کرتی تو اس ٹائم تک ہمارا یہ بزنس بند رہے گا. اچھا, اب
ہوا کیا تھا, there were 2 waves of attacks in 2005 and 2006. یعنی ایک اٹیک نہیں تھا, 2005 میں بھی تھا لیکن اس کا انہوں پتہ ہی نہیں چلا, اور 2006 میں ان کے اوپر دوبارہ پھر اٹیک ہو گیا. اچھا, the company estimated that 4.7 million records with limited personal information have been stolen. کمپنی نے جو اسٹیمیٹ کیا وہ کیا تھا کہ 45.7 ملین ریکارڈز چوری ہو گئے ہیں ود لمیٹڈ پرسنل. یعنی ظاہر ہے کہ وہ کسٹمر کا ریکارڈ رکھتے ہیں, ان کے CRIC رکھتے ہیں, ان کے نام رکھ لیتے ہیں, ان کا ایڈریس رکھ لیتے ہیں, فون نمبر رکھ لیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ انفارمیشن رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, تو وہ چوری ہو گئی. اچھا, much more information was stolen from 4,54,000 of these customers. ان میں سے جو ہے 4,45,000 کا زیادہ ڈیٹا چوری ہو گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ جو اٹیکر تھا اس نے سب کا کیا کرنا تھا, اس نے وہ کسٹمرز کا ڈیٹا لیا کہ جو زیادہ ایکٹیو ہوتے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مالدار قسم کے جو کسٹمرز تھے, ان کا ڈیٹا انہوں نے چوری کر دیا. اچھا, دا بریکس INC ہوا کیا, یعنی یہ اٹیک آیا کیسے؟ ظاہر ہے کہ اٹیک تو ہوا ہے, لیکن اب اٹیک کی وجہ کیا بنی؟ وجہ اس اٹیک کی poorly protected wireless network in retail stores. یعنی کیا وجہ تھی اس کی کہ انہوں نے جو وائی فائی لگائے تھے وہ بیکار قسم کے تھے, یعنی بیکار قسم کے وائی فائی انہوں نے, ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم کم قیمت پر اشیاء دیتے ہیں, تو کم قیمت پر اشیاء کے ساتھ انہوں نے اپنا کاسٹ بھی کم کرنا تھا. تو جب کاسٹ کم کرنا تھا تو اس نے اچھی کوالٹی کے وائی فائی کی بجائے تھرڈ کلاس وائی فائی انہوں نے لگا دیے. یعنی اب دیکھیں, میں ایک مثال میں آپ کو دوں, اگر آپ سسکو کا وائرلیس ڈیوائس آپ لیتے تو 45,000 کا وہ آپ کو ملتا ہے. وہی ڈیوائس اگر آپ جو ہے TP لنک کا لیتے ہیں یا کسی اور کمپنی کا لیتے ہیں تو وہی ڈیوائس آپ کو جو ہے TP لنک میں 3-4 ہزار کا مل جاتے ہیں. تو کہاں 40-45 ہزار, کہاں 3-4 ہزار. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نے پھر یہی سوچنا ہوتا ہے, تو ہر ایک نے پھر یہی سوچنا ہوتا ہے کہ کم قیمت والا لیں. تو لیکن کم قیمت کا نقصان یہ ہے کہ اس کی کوالٹی پور ہوگی. اچھا, اب دیکھیں, use this entry to break into a central processing system in Massachusetts. اب جو اٹیکرز ہیں وہ اس بیکار قسم کے وائرلیس سے انٹر ہوئے, اور جو میسیچیوسٹ میں ان کا جو مین سسٹم تھا سرور, اس میں ان ہونے کی کوشش کی, اور وہاں سے انہوں نے ڈیٹا کو چوری کر لیا. Not detected despite long presence. کافی عرصے تک انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. 80 GB ڈیٹا ایکسفلٹریشن, اور 80 GB کا ڈیٹا انہوں نے فلٹر کر دیا, یعنی اس کے اندر اس نے تلاش کری کام کے ڈیٹا کی. 80 GB is a very big amount of data. ٹھیک ہے. کینیڈین پرائیویسی کمیشن اسیسمنٹ, انہوں نے کیا کہا کہ پور انکرپشن کیپنگ ڈیٹا دیٹ شوڈ ناٹ یٹ بین کیپڈ. یعنی انہوں نے ڈیٹا کو رکھا تھا لیکن ابھی اس کا خیال نہیں رکھا تھا. یعنی انہوں نے اس کے اوپر یہ کر دیا کہ ڈیٹا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے بٹ اٹ واز ناٹ کیپڈ ان اے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ. اب پھر میں وہی بات کروں گا کہ ریزن کیا تھی
ہاں ریزن یہ تھی کہ اپنے کاسٹ کو منیمائز کریں. تو مطلب جہاں پر اگر 2 بندوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے 1 بندہ رکھا, جہاں پر 5 بندوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے 3 کو رکھا, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی. کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی. جی کین یو لسن ٹو می؟ اچھا اب یہ جب ہوا تو اب اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہیں. رولز فار کمپنیز دیٹ ایکسیپٹ کریڈٹ کارڈز پرچیزز. تو ظاہر ہے کہ یو ایس میں, کینیڈا میں, آئرلینڈ میں, انگلینڈ میں تو زیادہ تر لوگ کریڈٹ کارڈ کے اوپر سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں. ہلو ہلو آواز تو میری سائڈ پر صحیح ہے, شاید آپ کی سائڈ پر کوئی مسئلہ ہو. ہلو آواز تو میری سائڈ پر صحیح. اچھا سو رول فار کمپنیز دیٹ ایکسیپٹ کریڈٹ کارڈ پرچیز. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر تو لوگ کریڈٹ کارڈ, اب دیکھیں وہ انفارمیشن بھی چوری ہو گئی. if non-compliant can lose the ability to process credit cards. تو اگر فار ایگزامپل اس کے اوپر آپ نے وہ نہیں کیا, کمپلائنٹ نہیں کیا, تو آپ کریڈٹ کارڈ کو استعمال اب آپ کا ضائع ہو گیا. اچھا اب 12 ریکوائرڈ کنٹرول آبجیکٹیوز, یہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ وہ آبجیکٹیوز کیا تھے, وہ میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے. The TJX knew it was not in compliance, later found to meet only 3 of the 12 control objectives. Visa gives an extension to TJX in 2005, subject to the progress in the report in June 2006. یعنی جو آپ کے سیکیورٹی کے رولز ہیں 12 رولز ہیں, یہاں پر میں آپ کو آگے جا کے پھر سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ اس میں سے صرف 3 کے کو یہ میٹ کر رہا تھا, باقی جو 9 رولز ہیں انہوں نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا تھا. صحیح. اب ویزا نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنا سسٹم صحیح کر دینا ہے. تو ظاہر ہے کہ ویزا نے تو کیا لیکن رسک پر, ٹھیک. لیکن جو کارڈ انہوں نے ایشو کیے تھے ظاہر ہے کہ اب وہ تو جو ہے ضائع ہو گئے, دوبارہ ان کو ایشو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. سو دا فال آؤٹ, دا لا سوٹ اینڈ انویسٹیگیشن, یعنی اس کے اوپر جب کیس بنا TJX کے اوپر, تو مطلب آپ دیکھیں یہ پینلٹی ہے ان کو جو مطلب ملی. settled with most banks and banking association for $40.9 million to cover the card reissuing and other cost. یعنی جو بینکنگ سیکٹر تھا اس کو انہوں نے $40.9 ملین کو پے کیا کارڈ ایشوز اور دوسری کاسٹ کی مد میں. اب دیکھیں کہ بچت کا نقصان ان کو. ویزا لیوڈ $880,000 fine, which may later have been increased or decreased. اب بعض مطلب انیشل اس کا جو تھا $880,000 ہے, اس نے اس کو جرمانہ کر دیا. تو $40.9 ملین یہ ہو گئے, $880,000
یہ ہو گیا، یعنی 9 لاکھ آپ کنسیڈر کر لیں کہ یہ ہوگا. ٹھیک. پرپوز سیٹلمنٹس وتھ کنزیومرز. اب کنزیومرز ہیں وہ بھی بیچ میں آ گئے کہ ہمارے بھی نقصان دو. انڈر انویسٹیگیشن بائی US فیڈرل ٹریڈ کمیشن and 37 state attorney generals TJX prepared for the damages of $256 million as of August 2007. یعنی $256 million جو ہے TJX کو ڈیمیجز کے اس میں کنزیومرز کو پے کرنا پڑا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا نقصان اس کو ہوا. مطلب معمولی سی بچت جس کو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جس کو انہوں نے کہا کہ کم پرائس کا وائی فائی یا وائرلیس نیٹ ورکس ہم لگاتے ہیں، تو انٹری وہاں سے ہوئی، اٹیکرز نے وہاں سے انٹری کر لی. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کو پینلٹی کتنی لگی. اٹ از ان $1 million، بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹریٹ اٹ از ورکنگ، ختم نہیں ہوئی کمپنی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقصان انہیں کتنا وہ بھرنا پڑا. ٹھیک ہے. تو اکثر میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ٹی پی لنک کا، ٹھیک ہے، یا ڈی لنک کا وائی فائی آپ لیتے ہو تو مارکیٹ سے جو ہے وہ 3,500 میں وہ مل جائے. وہی چیز اگر آپ سسکو کا لیتے ہو تو 45,000 میں وہ ملتا ہے. اگر آپ ZTE یا ہواوے کا لیتے ہو تو اراؤنڈ 20,000 to 25,000 وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. تو ایک کنزیومر جو ہے نارملی وہ یہی کہتا ہے کہ میں 3,500 کی ڈیوائس کیوں نہ خریدوں، خواہ مخواہ اتنے پیسے میں کیوں ضائع کروں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے آپ نے تو کر دیے، لیکن نقصان اب آپ اس کا دیکھ رہے کہ کتنا بڑا نقصان آپ کو اس کا لینا پڑا. ٹھیک. میری سائٹ پر ایشو نہیں ہے نیٹ کا. کچھ اسٹوڈنٹ کہیں کہ آواز کٹ رہی ہے، تو شاید کچھ اسٹوڈنٹ کا نیٹ ورک میں ایشو ہوگا، تو شاید اس وجہ سے آواز. ایٹ مائی سائٹ دا نیٹ از اوکے. ٹھیک ہے. خیر ریکارڈنگ پھر بھی میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، ڈونٹ وری اباؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیز آر دا رولس دوز ور بینگ وائلیٹڈ. ریکوائرمنٹ یہ دیکھیں، اگر آپ مطلب نیٹورک انفارمیشن سیکیورٹی کے وہ آپ فلفل کرنا چاہتے ہو تو یہ 12 چیزیں آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوگی. نمبر 1 کیا ہے؟ بلڈ اینڈ مینٹین اے سیکیور نیٹورک. کیا ہے؟ انسٹال اینڈ مینٹین اے فائر وال کنفیگریشن ٹو پروٹیکٹ کار ہولڈر ڈیٹاز. Number 2, do not use vendor supplier defaults for system passwords and other security parameters. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار سے آپ وائی فائی خرید لیتے تو اس کا جو ڈیفالٹ پاسورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایڈمن اور ایڈمن. تب یہ تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. اگر آپ اوریکل کو یوز کرتے ہو تو اوریکل کا جو ہے جو ڈیفالٹ پاسورڈ ہے وہ اسکاٹ ٹائیگر ہے یا سسٹم اور مینیجر ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ بس صحیح ہے ہمارا کام چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب آپ کو گائیڈ لائنس دی گئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، پروٹیکٹ اسٹورڈ کار ہولڈر ڈیٹاز. کہ جو آلریڈی آپ کے پاس کارڈ ہولڈر ہے، کریڈٹ کارڈ سے، اس کے ڈیٹا کو آپ پروٹیکٹ کر دیں. ٹھیک. نمبر 4، انکرپٹ ٹرانسمیشن آف کارڈ ہولڈر ڈیٹا اکراس اوپن اینڈ پبلک نیٹورکس. آپ اگر ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتے ہو فرام ون لوکیشن ٹو اندر لوکیشن تو وہ وی پی این کے تھرو ہونا چاہیے، ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کے تھرو، یا انکرپٹڈ فارم میں ہونا چاہیے. یعنی اوپن ٹیکسٹ آپ نہ سینڈ کریں. نمبر 5 از دا
use and regularity updates of the antivirus softwares. اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہے اس کو آپ ریگولرلی اپڈیٹ کریں. یہ کبھی کبھار لطیفہ سننے کو مل جاتا ہے. ادھر میرا ایک پڑوسی تھا, ایک بار میرے پاس آ گیا کہ میرے کمپیوٹر میں, تو میں نے کہا آپ کے کمپیوٹر میں تو وائرس ہے, تو کہتے ہیں میں نے تو اینٹی وائرس ڈالا ہے, کیسے وائرس آ سکتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اینٹی وائرس آپ نے کب, کہتے جب خریدا تھا تو تب ڈالا تھا. تو میں نے کہا کب آپ نے خریدا تھا یہ سسٹم کمپیوٹر, کہتے کہ 5-6 سال ہو گئے. تو 5-6 سال پرانا اینٹی وائرس وہ استعمال کرتا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو, میرے پاس تو اینٹی وائرس ہے, اس میں تو وائرس نہیں آ سکتا. تو اینٹی وائرس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو اپڈیٹ اٹ آن ڈیلی بیسس. ریکوائرمنٹ نمبر 6, ڈیولپ اینڈ مینٹین سیکیور سسٹم اینڈ ایپلیکیشنس. جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اور اس کی مینٹیننس کو آپ نے سیکیور بنانا ہے. امپلیمنٹ اسٹرانگ ایکسیس کنٹرول میجر, یعنی جو لوگ آپ کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کے اوپر آپ کی ایک اسٹرانگ ویو ہونی چاہیے. نمبر 7, ریسٹرکٹ ایکسیس ٹو دا کارڈ ہولڈر ڈیٹا بائی بزنس نیڈ ٹو نو. یعنی جس مقصد کے لیے اس تک وہ بندے صرف اس کو ایکسیس کریں, سب لوگ نہیں. اگین اے یونیک آئی ڈی ٹو ایچ پرسن وتھ کمپیوٹر ایکسیس. ہر ایک کو آپ نے یونیک آئی ڈی دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے ایک یوزر بنائے اسٹوڈنٹ اور ٹیمپ اور سب اسٹوڈنٹس کو بتا دیا ہے, یا ایک امپلائی ہے امپلائی اور پاسورڈ اور ایک ہی آپ نے سب کو دیا ہے. ٹھیک. نمبر 9, ریسٹرکٹ فزیکل ایکسیس ٹو کارڈ ہولڈر ڈیٹا. یعنی کوئی بندہ اس کو فزیکلی ایکسیس نہ کرے, یعنی یو ایس بی میں ڈالے یا وغیرہ وغیرہ. اچھا, ریگولرلی مانیٹر اینڈ ٹیسٹ نیٹورکس. ٹریک اینڈ مانیٹر آل ایکسیس ٹو دا نیٹورک ریسورسز اینڈ کارڈ ہولڈر ڈیٹا. ریگولرلی ٹیسٹ دا سیکورٹی سسٹم اینڈ processes. Number 12, maintain a policy that addresses the information security. آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, یہ ایک ایکٹیویٹی ہے, کلاس ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ سیشن آف دا کلاس کو جب میں اسٹارٹ کروں گا, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگوں نے ہمیشہ کویشچن آنسر اگر ہے وہ آپ نے کرنے ہیں, اور ساتھ میں یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے جو کلاس ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک. اوکے, اسی کے ساتھ ہی آپ کی کلاس ختم ہو گئی. I'm ڈاکٹر سعید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی پشاور.